बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज चंद मिनट की इस वीडियो में दो तीन बड़ी अहम बातें मैं करना चाहता हूँ। शेखुल वज़ाइफ़ हकीम मोहम्मद तारक महमूद चौगताई साहब के बारे में और मोहतरम जनाब नईम भट्ट के बारे में। यूट्यूब के ऊपर गुज़श्ता चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ, ये चंद हफ्ते आप कह लें कि नईम भट्ट साहब शेखुल वज़ाइफ़ के बारे में वीडियो बनाते हैं और फिर शेखुल वज़ाइफ़ के चाहने वाले उनको खूब बुरा भला भी कहते हैं और मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से भी नवाजते हैं। पहली बात जो मैं आपसे क्लियर कर दूं, मैं कोई शेखुल वज़ाइफ़ का मतलब हकीम तारक महमूद चौगताई साहब का ना तो मैं उनका मुरीद हूँ और ना ही मेरी उनके साथ मुलाकात है। मोहतरम नईम भट्ट साहब की फिर दो वीडियो मैंने भी देखी, कि एक दो उनकी बातें भी सुनी। इसी हवाले से उनका जो अंदाज़ है, उनकी जो बातें हैं, वो यकीनन उनका अंदाज़ दुरुस्त आप नहीं कह सकते। दो चीज़ें मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। क्या मुजर्रबात जो बुज़ुर्गान दीन के मुजर्रबात हैं, जो उलमा के मुजर्रबात हैं, उनको किसी और आदमी के लिए करना ये दुरुस्त है या नहीं है? एक बात ये है। दूसरी बात ये कि हकीम तारक महमूद चौगताई साहब अबकरी वाले, क्या वो हर अमल को ये बताते हैं कि ये अमल बिआइन ही इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है? ये दो चीज़ें हैं, इनको आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चले इस दूसरी बात को मैं पहले बयान करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिआइन ही उसी तरीके से वो नहीं बताई, या वो मफ़हूम आपकी बात से, आपकी हदीस से नहीं निकलता, तो ये तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा गुनाह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बड़ी वईद भी फरमाई है। अगर हकीम तारक महमूद साहब अपने सारे अमलों को, सारे वज़ाइफ़ को ये कहकर बताएं कि ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिआइन ही इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो फिर यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप शेखुल वज़ाइफ़ के वज़ाइफ़ को उठाकर देखिए, उनकी वीडियोज़ को उठाकर देखिए, वो हर वजीफ़े को कभी भी ये कहकर नहीं बताते कि बिआइन ही इसी तरीके से किसी हदीस के अंदर ये आया है। वो जो वज़ाइफ़ अहादीस के ज़रिए से मिलते हैं या मसनून दुआएं हैं, उनके बारे में वो हदीस का हवाला ज़रूर देते हैं और जो नहीं है उनको मुजर्रबात में ज़िक्र करते हैं। और ये हकीम तारक महमूद साहब ने ही नहीं किया, इनसे पहले भी और इनके अलावा भी बहुत सारे आमलीन हज़रात जिनमें बड़े जय्यद उलमाए कराम शामिल हैं, वो भी यही काम करते आए हैं। अगर मुजर्रबात को बताना या मुजर्रबात का ज़िक्र करना ये गलत चीज़ है और इसको करने वाला मुजरम है, तो फिर वो तमाम अकाबरीन जिनको ये नईम भट्ट साहब भी मानते हैं, वो भी ज़ाहिर है बहुत बड़े मुजरम हैं। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मौजूद है आमाल कुरानी के नाम से। बहिश्ती ज़ेवर के अंदर मुकम्मल एक बाब मौजूद है इसी बयान में, इसी हवाले से। इसी तरीके से मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से मंसूब चंद वज़ाइफ़ हैं जो उनके साहबजादे ने, उनके बेटे ने उनको जमा किया था, गुंजीना असरार के नाम से, उनके अंदर वो वज़ाइफ़ मौजूद हैं। इसी तरह आप अकाबर अमलियात अकाबर एक किताब है, उसमें ले लें, उसमें मुख्तलिफ़ हमारे जो अकाबरीन हैं, बड़े उलमा हैं, उनके वज़ाइफ़ उसके अंदर मौजूद हैं। और तो और नईम भट्ट साहब का ताल्लुक़ चूँकि तबलीगी जमात के साथ है, तो जितनी आप ये तबलीगी जमात के जो साथियों के पास किताबें होती हैं, जिनमें आप अगर देखते हैं तो अक्सर किताबों के अंदर हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह ताला मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दीन का काम किया। उनके नाम से भी मंसूब चंद वज़ाइफ़ आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से जब ये कोरोना की वबा थी या इस तरह की कोई मुसीबतें आती हैं, तो मुख्तलिफ़ तबलीगी जमात से जुड़े हुए हज़रात चंद वज़ाइफ़ को आगे शेयर करते हैं कि ये वज़ाइफ़ मरकज़ की तरफ से बताए गए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें क्या बिआइन ही इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, ये जो कुछ किया जा रहा है?
تو نعیم بٹ صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہر بات کو اسی طریقے سے روند نہیں دینا چاہیے۔ انڈیا کے عالم ہیں بہت بڑے مولانا یونس پالن پوری، جو بیٹے ہیں مولانا عمر پالن پوری کے رحمہ اللہ کے۔ مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ کون تھے؟ وہ تبلیغی جماعت کے جو حضرات ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، ان سے واقف ہیں۔ مولانا یونس پالن پوری حافظہ اللہ یہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ان کے وظائف آپ دیکھ لیں، بکھرے موتی کتاب موجود ہے، وہ اس کے اندر آپ دیکھ لیں، وظائف موجود ہیں، مختلف اعمال موجود ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دینا جو آپ نے نہیں بتائی، یہ یقیناً غلط ہے اور اس کے اوپر وعید موجود ہے۔ لیکن مجربات کا ذکر کرنا یہ کہیں بھی غلط نہیں ہے، یہ کہیں بھی اس کا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے جو کابرین ہیں، انہوں نے اپنے مجربات بتائے ہیں۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالی، شیراملہ سے ایک کتاب، چھوٹا سا کتابچہ جاری ہوا جس کے اندر مجربات مذکور ہیں۔ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہیں، مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں۔ اب ان کے پائے کا عالم کون ہے، مجھے یہ بتایا جائے۔ یا نعیم بٹ صاحب بھی ان کے لیول کے ہیں، ان کے پائے کے ہیں، جو یہ مجربات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ہاں جی مجربات کیا ہوتے ہیں، مجربات کیا ہوتے ہیں۔ یقیناً میں اس بات کا قائل ہوں اور میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ قرآن و سنت میں اس کو تلاش کریں۔ اگر آپ کو مل رہا ہے بعینہ ہی اسی طریقے سے مل رہا ہے تو آپ انہی دعاؤں کا اہتمام کریں، انہی وظائف کا اہتمام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اور بہت سارے ہیں ایسے وظائف جو موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی عالم سے جڑ جاتے ہیں، کسی بزرگ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کے بندے سے جڑ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو کوئی الفاظ پڑھنے کو دے دیتا ہے، کوئی سورت پڑھنے کو بتا دیتا ہے، کوئی وظائف پڑھنے کو بتا دیتا ہے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ، کوئی غلط کام اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا شیخ الوظائف نے لوگوں کو وظیفوں کے پیچھے لگا دیا۔ اب مجھے ایک بات بتائی جائے کہ یہ جتنے وظائف ہیں، آپ ایک طریقہ کار ہے شیخ الوظائف کا، ہر ایک بندے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو نباز ہوتا ہے نا یا معالج ہوتا ہے، وہ ہر مریض کا علاج اس کے حساب سے کرتا ہے۔ مثلا یہاں جو ایک شیڈول ہے تبلیغی جماعت کا، یا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے صبح کا بیان کرنا ہے، پھر ہم نے 2-3 گھنٹے اپنی تعلیم کرنی ہے، پھر ہم نے ظہر کے بعد تعلیم کرنی ہے، پھر عصر کے بعد آداب گشت ہوں گے، پھر گشت ہوگا، مغرب کا بیان ہوگا، عشاء کے بعد پھر تعلیم ہوگی، یہ سارا طریقہ کار بعینہ ہی اسی طریقے سے، کیا یہ بھی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے؟ یہ نہیں ہے نا، یہ بھی بزرگوں کے مجربات ہیں۔ یہ جو ہے یہ بھی بزرگوں کا مجرب ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اس طریقے سے لوگ دین کے ساتھ جڑے، لوگوں میں دین کی سمجھ آ گئی، تو یہ بھی تو بزرگوں کا مجرب ہے ہوا نا جی۔ تو اگر یہ مجرب ٹھیک ہے تو پھر وظائف ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتا دیجیے، اس کا جواب دے دیں نعیم بٹ صاحب، کہ اگر یہ مجرب ٹھیک ہے تو پھر یہ مجرب ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ ہر چیز غلط نہیں ہوتی۔ حکیم طارق صاحب، میں نے پہلے عرض کر دیا، میں ان کا نہ مرید ہوں، نہ میری کبھی ملاقات ہے ان سے، لیکن ان کے میں نے وظائف پڑھے ہیں، ان کے بیان کچھ میں نے دیکھے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں بھئی تم یہ یا رزاق، مثال کے طور پر یا رزاق تم کثرت سے پڑھو، کھلا پڑھو، اور اپنے رب سے جو چاہے مانگ لو۔ اب اس میں کیا غلط ہو گیا جی؟ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ تم اللہ کے اس اسم کو پڑھو اور کثرت سے پڑھو، اللہ کے قرآن کی اس آیت کو پڑھو اور کثرت سے پڑھو، قرآن کی سورت کو پڑھو اور کثرت سے پڑھو، اور اللہ سے جو چاہے مانگ لو، تو اب اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز، ایسا کوئی عمل، یا ایسے کوئی اعمال، یا ایسے کوئی وظائف، یا ایسی کوئی باتیں جو قرآن و سنت سے ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں، وہ یقیناً غلط ہوں گی، اور اس کا فیصلہ نعیم بٹ صاحب تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہیں، وہ مفتی نہیں ہیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ مفتی حضرات کریں گے، اور اس کے اوپر کریں گے ہاں جی یہ چیز غلط ہے، اور وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے، نعیم بٹ صاحب میں بھی ہو سکتی ہے، مجھ میں ہو سکتی ہے، حکیم طارق صاحب میں ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہیں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ایک مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا، تبلیغ کرنا، نہ کہ فریق بننا، اور نعیم بٹ صاحب اس معاملے میں اب بن چکے ہیں فریق دراصل، اور وہ اس فریق بننے کے ہی فریق بن چکے ہیں، اور اب جناب دونوں طرف سے جو ہے گالی گلوچ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ تو میری تو گزارش اتنی سی ہے نعیم بٹ صاحب سے بھی اور حکیم طارق صاحب کے جو فالور ہیں ان سے بھی،
کہ اس میدان کو چھوڑ دیا جائے، ایسے نہ کیا جائے، بلکہ جو چیزیں جہاں اچھی ہیں وہاں سے لے لی جائے، جہاں جو چیزیں غلط ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ ایک ایسا میدان سجے کہ جس میں دونوں طرف سے گالی گلوچ ہو، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر گالیاں برس رہی ہوں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگ رہے ہوں، لان تان ہو رہی ہو، تو یہ نہ تو بٹ صاحب کے لیے درست ہے اور نہ ہی حکیم طارق صاحب کے لیے درست ہے۔ تو بہرحال کسی کے بھی مجربات کو کرنا یہ کبھی بھی غلط نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے، جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ آ جائے، جب وہ قرآن و سنت کے مقابل نہ ہو جائے۔ ہاں، ایسے وظائف، ایسی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو، ان وظائف کو کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں، ان میں جو فیوز ہیں، ان کی جو برکات ہیں، جو رحمتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا وظیفہ وہی ہے، اور سب سے بڑی چیز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی نہ دو رائے ہیں، اس میں نہ کوئی شک ہے، اس میں نہ کوئی شبہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کا تو اپنا ایمان جاتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو وظائف، جو مجربات ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، ان کا کرنا بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ آپ کہیں سے بھی کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ کیا ایسے مجربات کو کرنا جو قرآن و حدیث کے اندر تو موجود نہیں ہے لیکن ان کے الفاظ بھی غلط نہیں ہیں، ان میں کوئی کفر نہیں، کوئی شرک نہیں ہے، ان مجربات کو کرنا، ان آیتوں کو پڑھنا، ان اسماء کو پڑھنا اور مخصوص تعداد میں پڑھنا، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل درست ہے، اس میں غلط نہیں ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں گے۔ اگر آپ ابخری سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ نعیم بٹ صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ ایک درمیانہ رستہ اختیار کیا جائے، اور بجائے اس کے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کی جائے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دی جائے، ایک درمیانے رستے سے چلا جائے، جہاں کوئی غلطیاں ہیں بغیر نام کے، بغیر اس کے کسی کا بتائے ہوئے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اپنے اپنے کام میں مگن ہونا چاہیے۔ نعیم بٹ صاحب تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، ان کا کام بھی ہے اللہ سے ملانا، اور شیخ الوظائف کا کام بھی ہے اللہ سے ملانا۔ وہ وظیفے بتا کے اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ دوسرے اعمال کے ذریعے اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں تو یہ دونوں ایک ہی لائنیں ہیں، کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، کہ مقصد دونوں کا ہی ایک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔